बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, दो तीन बहुत अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर एहतजाज के हवाले से जो कि PTI की जानिब से इस्लामाबाद में किया गया था, उस बारे में एक केस था। उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं और अपेरेंटली लग यूँ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है जो कि इस्लामाबाद में हुआ है। क्या मामलात हुए हैं और हाई कोर्ट की जानिब से क्या रिमार्क्स आए हैं, इस बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद आपको याद है, इस एहतजाज के दौरान कंटेनर पर एक शख्स के नमाज पढ़ने के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम और उसके बाद वहाँ से नीचे गिरने की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई। वो वीडियो चलाई गई, कैमरे की आंख में वो मंजर जो महफूज हो गया था वो बहुत ज़्यादा वायरल रहा। अब वो शख्स जिसका नाम ताहिर अब्बास है वो मंजर आम पर आ गया है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से क्या कोशिशें की जाती रहीं, क्या झूठ गढ़े जाते रहे उस शख्स के बारे में, और अब वो शख्स कहाँ पर है और उसका क्या कहना है, इस बारे में डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा मरियम नवाज़ आज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर गई हैं जी। वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम का इफ्तिताह करना था जो कि स्कॉलरशिप से मुतालिक था, लेकिन इतना इतना खौफ का वहाँ पर माहौल था कि मरियम नवाज़ के आने से पहले पूरी यूनिवर्सिटी बंद करवा दी गई, खाली करवा दी गई, सिर्फ इस वजह से कि कहीं उनके खिलाफ नारे ना लग जाएं, कहीं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारे ना लग जाएं। ये मामला क्या है और क्यों इतना खौफ है, आज इस बारे में मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, इस्लामाबाद में जो मामलात पेश आए एहतजाज के दौरान, चलें गोली चलने ना चलने का जो मामला है वो तो अलग है, वो एक अलग बहस है, क्योंकि हुकूमत ने ये मानना नहीं है कि हमने गोली चलाई, और PTI की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि गोली चलाई गई थी, बल्कि ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर गोली क्यों चलाई। और जो हलाकतों के या जाँ बहक अफराद के हवाले से जो फिगर सामने आ रहा है वो भी खासा अभी मुतज़ाद है। 12 तो कंफर्म है, लेकिन दीगर जो फिगर्स आ रहे हैं वो भी उसमें कुछ डाउट है। तो ये दोनों जानिब से जो है वो दावे सामने आ रहे हैं। ये एक अलग बहस है, चलें इस बहस में नहीं पड़ते कि गोली चली या नहीं चली। लेकिन ये जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसका बार उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसका बोझ कोई अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। ना हुकूमत, ना सिक्योरिटी एजेंसीज, ना अदालत, हर कोई ये चाहता है कि जी हम इससे पहलू तही किसी तरीके से कर लें, हम अपनी जान छुड़ा लें। जब काबीना का इजलास हुआ था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कि जिनकी मुआवनत से ये तमाम तर मामलात जो है उससे हम निमटे हैं। यानी कि उन्होंने पॉलिटिकल हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तमाम तर मामला किसके सर फेंक दिया? सिक्योरिटी एजेंसीज के सर, कि जी उन्होंने किया जो किया और उनकी मुआवनत जो है वो हासिल रही और उनकी वजह से जो कुछ हुआ ये सब कुछ जो है वो आपके सामने। लेकिन उसके अगले ही दिन क्या होता है कि वजारत दाखिला की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हो जाती है, जिसमें कहा जाता है कि फौज का कोई बराह रास्त टकराव नहीं हुआ PTI के कारकुनों के साथ। यानी कि उन्होंने भी अपनी जान छुड़ा ली। वो ये कह रहे हैं कि कोई टकराव हुआ ही नहीं, फौज का कोई आमना सामना हुआ ही नहीं, हमने तो ये किया ही नहीं है। ये जो किया ये हुकूमत के इशारों पर या हुकूमत की इजाज़त पर या हुकूमत की मर्जी से पुलिस ने किया है या रेंजर्स ने किया है। इस किस्म की जो है वो बात उनकी जानिब से की गई। अब ये जो अदालत में केस था, ये बेसिकली तो ताजरों की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी, और उस पर जो अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए थे वो ये थे कि PTI को इंगेज किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, एहतजाज को रोका जाए। क्यों? क्योंकि ताजरों की जानिब से ये कहा गया था कि जी कारोबार का हर्ज होता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो कारोबार का नुकसान होता है, लिहाजा ये एहतजाज को जो है वो रुकवाया जाए। लेकिन वो सारा मामला तो हुकूमत ने खुद ही कर दिया, मार्केटें खुद ही बंद कर दी, बाजार सड़कें सारी खुद ही बंद कर दी। PTI तो शायद 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचती, तब शायद एक दो सड़कें बंद होती, एक दो इलाके की मार्केट्स बंद होती, लेकिन हुकूमत ने तो 2 दिन पहले ही, 24 नवंबर से 2 दिन पहले ही पूरा शहर सील कर दिया, कंटेनर्स लगा के हर जगह से जो है वो बंद कर दिया, मार्केटें बंद करवा दी। PTI ने तो जो करना था सो करना था, उससे पहले हुकूमत ने खुद ही सब कुछ जो है वो कर दिया। तो ये मामला अदालत के सामने गया, तो अदालत ने भी अपेरेंटली लग क्यों रहा था कि शायद इससे वो जान छुड़ाने की कोशिश में है।
جو ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے امن و امان بحال کرانے کا کہا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا، یہ حکومت کو کہا جا رہا ہے۔ درخواست گزار نے کہا تھا کہ ہمارے کاروبار کو چلنے دے، لیکن حکومت نے پورا شہر بند کروا دیا۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے، یعنی کہ اس معاملے سے اب لگ یوں رہا ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ یا چیف جسٹس عامر فاروق کچھ پہلو تہی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ انگیج کریں پی ٹی آئی کو، اس معاملے کو جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے حل کریں، لیکن آپ میڈیا پر ہر جگہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی عدالت کا آرڈر آ گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ محسن نقوی صاحب عدالت سے نکلے کہ جی بس اب عدالت کا آرڈر آ گیا ہے، اب ہم نے روکنا ہے اس احتجاج کو، جو مرضی ہو جائے۔ بھئی عدالت کا آرڈر تو مخصوص نشستوں پر بھی آیا تھا، اس پر عمل درآمد آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ جب آپ نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، الیکشنز کا آرڈر بھی عدالت کی جانب سے آیا تھا، آج تک وہ آرڈر ویسے کا ویسے پڑا ہے، اس پر عمل درآمد آپ نے نہیں کروایا تھا۔ یہ آرڈر بہت جلدی آپ کو یاد آ گیا، جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے، احکامات دیے ہیں، احتجاج روکنا ہے تو روکنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ بات چیت کے ذریعے روکے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ طاقت کا استعمال کریں آپ۔ لیکن بات چیت تو پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن شہر سارا بند کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ طاقت کا استعمال بھی کر لیا، آنسو گیس کے شیل بھی چلا لیے، سب کچھ، ربڑ کی گولیاں چلا لیں، ڈائریکٹ فائر کا میں تو اب جو متضاد خبریں ہیں اس حوالے سے میں کچھ نہیں ابھی کہوں گا، لیکن بہرحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پہلو تہی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ چلیں شکر ہے عام شہریوں کا کچھ خیال تو آیا کسی کو، ورنہ تو کسی کو خیال نہیں ہے، نہ حکومت کو، نہ کسی ادارے کو، نہ ہماری عدلیہ کو۔ حکومت جو ہے وہ کہتی تو ہے کہ جناب ہم اپنے شہریوں کی جو ہے وہ سہولت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، احتجاج کے لیے ہم جگہ مختص کر دیں گے، لیکن اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ سارے شہر بند کروا دیں۔ لاہور کا حال آپ کے سامنے تھا، پنجاب کا حال آپ کے سامنے تھا، کون سا شہر ہے جو کہ انہوں نے چھوڑا تھا جہاں پر انہوں نے انٹری ایگزٹ پوائنٹس بند نہیں کیے تھے؟ لاہور کی شاہراہیں انہوں نے بند کر دی تھی، کنٹینرز لگا کر جو تمام موٹر ویز تھی، جی ٹی روڈز تھی، جو ایگزٹ پوائنٹس تھے وہ سیل کر دیے تھے۔ شادرہ کے مقام سے جو ہے وہ جب یہ خبر آئی کہ بتی چوک پر مظاہرہ کرنا ہے، وہاں پر کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے۔ یہ تو حال تھا ان کا کہ ایک کال آتی ہے اس شخص کی جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ خود ہی سارا سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا خوف ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو آپ کس سے ڈر رہے ہیں پھر؟ تو یہ معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، تو اب حکومت سے بھی اس سلسلے میں جواب مانگا گیا ہے، پی ٹی آئی کو بھی ممکنہ طور پر بلایا جائے گا، ان سے بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب طاہر عباس نامی ایک شخص جو کہ جس دن یہ احتجاج ہوا تھا، آپ کو یاد ہے وہ ویژولز بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے، وہ شخص کنٹینر پر چڑھتا ہے، وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہوتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی نماز کا وقت تھا تو میں نے کہا کہ نیچے جانے کے بجائے ادھر اوپر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر وہ ویژولز ہم نے دیکھے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا یا پڑھ چکا تھا تو اس کے بعد سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ اس کا تصادم ہوا اور اس کے بعد وہ نیچے گرا۔ اب بہت سی خبریں اس حوالے سے پہلے آتی رہیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ شخص انتقال کر گیا ہے، جاں بحق ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ جی وہ زخمی ہے، اس کے دونوں بازو ٹوٹے ہیں اور زخمی حالت میں وہ موجود ہے، زندہ ہے ابھی، لیکن اب وہ خود منظر عام پر آیا ہے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی تھیں، بلکہ یہ اس کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کی فیملی کو حکومت کی جانب سے پریشان کیا جاتا رہا، اور جو بیانات ہیں اس حوالے سے پریشرائز کیا جاتا رہا کہ کوئی بیان اس حوالے سے نہیں دینا، اور اس کی فیملی کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ پریشان کیا جاتا رہا۔ لیکن اب اس شخص کو جو ہے وہ خود پی ٹی آئی نے اپروچ کیا، کے پی میں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ شخص جو ہے اس کو بلایا گیا، اس کے تمام تر جو علاج ہے اس کے اخراجات برداشت کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا، شیخ وقاص اکرم وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو آپ سوچیں کہ اس وقت ریاست کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی، حکومت کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی، ریاستی اداروں کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی کہ وہ واقعہ، وہ ویژول جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں، اور نہ صرف سوشل میڈیا، اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیا پر وہ توجہ حاصل کر لیتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک
جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، وہاں پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں پر کس طرح سے اس کو کنٹینر سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ اس پر بہت زیادہ جھوٹ بولے جاتے رہے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب ہمارے محترم وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، حالانکہ ایسی شاید کوئی بات نہیں تھی، نماز وہ پڑھ رہا تھا اور اس دوران یہ تمام تر واقعہ پیش آیا۔ یہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ تو بہرحال آپ سوچیں کہ کتنی بدنامی ہوئی ہوگی اس وقت پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے اداروں کی، اور جب انٹرنیشنل میڈیا پر اس طرح کے ویژولز جو ہے وہ چل رہے ہیں تو کیا امبیرسمنٹ والی بات نہیں ہے؟ تو یہ طاہر عباس نامی شخص اب جو ہے وہ کے پی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے۔ اس کے تمام تر اخراجات جو ہے وہ حکومت نے علاج کے برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے اور دیگر رہنماؤں سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کا کمٹمنٹ لیول آپ دیکھیں، ہر دفعہ جب کال آتی ہے تحریک انصاف کے احتجاج کی تو پہلے سے زیادہ لوگ باہر آتے ہیں اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ ابھی بھی اس شخص نے یہ کہا ہے، جب اس سے یہ بات ہوئی، چند صحافیوں نے، میڈیا کے لوگوں نے، دوستوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ جی میں ابھی بھی پرعزم ہوں، آج بھی اگر عمران خان کوئی کال دیتا ہے احتجاج کی تو میں پھر بھی جاؤں گا۔ یہ ہے کمٹمنٹ لیول ان کا۔ ان کے اگر مسلم لیگ نون کی بات کر لیں، دیگر لوگوں کی بات کر لیں، ان کے تو اپنے کارکن اپنے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو کیا اس نے کوئی اس طرح سے احتجاج کی کال دی تھی؟ بھائی کس کو احتجاج کی کال دیتے جب لوگوں نے نکلنا نہیں تھا؟ مجھے کیوں نکالا کا قافلہ وہ لے کر چلے تو تھے اسلام آباد سے، کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ چند گاڑیاں، چند درجن لوگ ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ یہ کمٹمنٹ لیول صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا ہے، ان کے کارکنوں کا ہے، جو کہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب کمٹمنٹ لیول کی اگر بات ہوئی ہے تو چلیے میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ خبر کے بارے میں بتا دوں۔ مریم نواز جامعہ پنجاب گئی تھی جی، پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروگرام کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا، اسکالرشپ کے حوالے سے یہ پروگرام تھا۔ اب اس پروگرام کا افتتاح تو جو کرنا تھا سو کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ایسا کنٹرولڈ انوائرمنٹ بنایا گیا، جتنی بھی آن کیمپس کلاسز تھیں انہیں پوسٹ پون کر دیا گیا، انہیں آن لائن پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جو ہاسٹل میں، پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جو اسٹوڈنٹس تھے انہیں وہاں پر محصور کر دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ جی آپ باہر نہیں آ سکتے جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے۔ چند ایک اسٹوڈنٹس، آبویسلی اب جب وہ تقریب ہو رہی تھی تو اسٹوڈنٹس کو سامنے بٹھانا تو تھا، تو چند ایک اسٹوڈنٹس، سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ وہاں پر بٹھائے گئے اور ان سے بھی حلف لیا گیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی حکومت کے خلاف، مریم نواز کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ اور بلکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی کہ انہیں یہاں تک کہا گیا کہ اگر کچھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا، آپ نے کوئی نعرے بازی کی، کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کی، تو آپ کی ڈگری کینسل کر دی جائے گی، آپ کا داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں اور پھر سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو وہاں سامنے بٹھایا گیا اور پھر اس تقریب کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ عوام ہمارے خلاف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پر وہ تو ہمارے خلاف ہے ہی، اور اگر اس طرح کے پروگرام میں کوئی نعرہ لگ گیا، اگر اس طرح کے پروگرام میں، اس طرح کی تقریب میں اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو وہ بہت وائرل ہو جائے گا۔ حالانکہ میرے خیال سے سرکاری ٹی وی کو صرف وہاں پر کوریج کی اجازت تھی، پرائیویٹ میڈیا کو اجازت نہیں تھی۔ پرائیویٹ میڈیا تو سارا سرکاری میڈیا سے جو ہے وہ لنک لے کر تو وہ چلا رہا تھا۔ تو یہ وہاں پر صورتحال تھی جی، اسکالرشپ پروگرام، اور جو چیکس دیے گئے وہ بھی 2-3 اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ فی الحال چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز کی تقریر یہاں پر بڑی مزے کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے جو تقریر کی وہ سیلف پریز جس کو کہتے ہیں نا، کہ اپنی تعریفیں کرنا، وہ کرتی رہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں نا تو اپنی حکومت کی بات کی جاتی ہے کہ ہماری حکومت نے ایسا کر دیا، ہماری حکومت آپ لوگوں کے لیے یہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، ہماری حکومت مزید فیسلٹیز دے گی۔ مریم نواز کیا کہتی ہیں؟ میں آپ کے لیے یہ منصوبہ لے کر آئی ہوں، میں آپ کے لیے لیپ ٹاپس لے کر آؤں گی، میں آپ کے لیے ای بائکس لے کر آؤں گی، میں میرٹ پر یہ سب کچھ، میں کی جو ہے وہ گردان ایک چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ کہ نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ بھئی آپ ہیں کون؟ آپ فارم 47 سے بننے والی آپ وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ ہاری ہوئی تھی اپنا الیکشن، ہاری ہوئی تھی اپنے حلقے سے اپنا الیکشن، اور آپ کو فارم 47 پر جتوایا گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ اور اس کے بعد یہ تقریر کرنے کے بعد پھر وہ
آ گئی ہیں اسی واقعے پر جو کہ اسلام آباد میں پیش آیا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں پر انہوں نے جو ہے وہ تشدد کر دیا، ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کے سر پھاڑ دیے، اس کے جو ہے وہ اتنے ٹانکے لگ گئے، اس کی بازو ٹوٹ گئی۔ یعنی کہ پروگرام کیا چل رہا ہے اسکالرشپ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو دینے کے لیے، اور وہاں پر تقریر کیا ہو رہی ہے کہ جی ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے پولیس اہلکاروں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہ ہے ان کا خوف کا عالم کہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے نظارے جو ہے وہ اس حکومت میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں مزید بھی دیکھنے میں آئیں گی۔ بہرحال جی آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔